अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की गुज़ारिशात का उन्वान है नबवी सादात पर कूफियों के जुल्म की हकीकत। कूफियों ने जो कुछ भी हकीकी सादात नबी अलैहिस्सलाम की सादात के साथ किया वो हमारे शियों की किताबों में वो मौजूद है। मैं तालिब इल्मी के ज़माने में एक आलिम दीन थे, शिया बहुत पुख्ता किस्म के आदमी थे। उनकी मजलिस में जिसमें बैठा करता था, उन्होंने पहली बार मैंने उनकी ज़बान से ये सुना कि हमारी किताबों में ये लिखा है कि जनाब सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते फ़ातिमा व अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी अलैहिस्सलाम की नवासी जो थी, उन्होंने शहादतों के बाद जो है कूफियों से फरमाया था कि ज़ालिमों तुमने हमारे साथ ये जुल्म किया है। अब ये एक बहुत बड़ी गवाही थी। उन्होंने जो कुछ अपनी आँखों से देखा, जो जुल्म उन्होंने सादात के साथ कूफियों के हाथों देखा, उसको उन्होंने उनके मुंह पर बयान कर दिया। ये ऐसी खरी हकीकत है कि जिसको छुपाना नामुमकिन है। सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़ा ज़ात और पाकीज़ा ज़बान से निकलने वाली ये गवाही जो है, ये जो है आसमानों वाला इसको जो है ज़ाया नहीं होने देगा और क़यामत के दिन जो है वो कूफियों को ज़रूर इसकी सज़ा देगा। उन्होंने कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो नबी अलैहिस्सलाम की नवासी हैं, उन्होंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने हक़ बयान किया और उनके मुंह पे हक़ बयान किया कि तुमने जो है ये जुल्म जो किया है ये हमारे साथ तुमने किया है। तो ये उनकी गवाही जो है, इसको जो है कूफियों ने जो है इसको छुपाने के लिए और अपने ख़िलाफ़ जुल्म का धब्बा जो है मिटाने के लिए उन्होंने बड़े इस जुल्म के बाद उन्होंने बड़े झूठ बोले, झूठी किताबें लिख ली, झूठे किस्से लिख लिए, झूठी तारीख़ लिख ली, झूठे वाक़यात उन्होंने लिख लिए और उन्होंने इस कदर झूठ बोला कि वो झूठ जो है वो कसरत से दुनिया में फैल गया और सादात की सच्चाई जो थी उसको लोगों ने जो है इतनी अहमियत नहीं दी। हालांकि सबसे आला सच्चाई वो जो है वो सादात की है। जनाब सईदा ज़ैनब की गवाही जो है ये कायनात में बहुत अफजल है, बहुत आला है। लेकिन कूफियों ने जो है अपने जुल्म को छुपाने के लिए उनकी गवाही को जो है मिटाने के लिए कसरत से झूठ बोला और उसका नतीजा ये हुआ कि जो है वो कूफियों का झूठ जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है। लेकिन शिया उलमा जो हैं, जो उलमा हकीकी हैं, वो इतराफ़ करते हैं अपनी मजलिसों में कि ये जुल्म जो है कूफियों ने किया था और हमारी किताबों में मौजूद है। मेरे एक शिया रिश्तेदार हैं, वकील साहब, मैं उनके चैम्बर में बैठा हुआ था और भी लोग थे। ऐसी बातें शुरू हो गई तो मैंने उनसे कहा भी मैं तो मलिक साहब अपना जो हमदानी साहब हैं, मैं तो उनकी मजलिस से अटेंड करता रहा हूँ और मुझे पहली दफ़ा ये हकीकत जो है उनकी ज़बान से मिली है कि उन्होंने कूफियों से कहा था कि ज़ालिमों तुमने हमारे साथ ये जुल्म किया है। और उन्होंने कहा था कि ये हमारी किताबों में दर्ज है। और वो शख्स जो था वो जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत था और बयान के एतबार से भी बहुत मजबूत आदमी था। वो हक़ बात उसने वो कहता था किताब के हवाले से, वो इधर उधर के जो है नहीं चलाता था। अब जब उस शख्स ने जो शिया आलम ने जो है जनाब सईदा ज़ैनब के रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो है वो बयान को जो है बयान किया अपनी किताबों के हवाले से कि ये जुल्म जो है ये उनका जो है कूफे वालों का है, तो अब इस हकीकत को जो है जुठलाना जो है ये बहुत ही जुल्म है सादात के साथ और उनकी सच्चाई को दबा कर जो है कूफियों के जो है झूठ को बढ़ाना जो है फैलाना जो है ये सादात को शहीद करने के जुल्म से बड़ा जुल्म है, जिसको जो है हमें इस चीज़ की जो है अगर शिया उलमा जो है इसको हक़ को बयान करते हैं तो इसलिए बयान करते हैं कि जो है हक़ फैले, झूठ ना फैले। तो ये जो गवाही है
یہ پہلی دلیل ہے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ کوفیوں نے جو ہے ان پر جو ہے ظلم کیا تھا حقیقی سادات پر۔ اب دوسری دلیل جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ حقیقی نبی، النبی الف لام لگے، حقیقی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حقیقی ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ایمان والوں کو زیادہ پیارے ہیں تو آپ کی آل جو ہے وہ بھی تو ان کا حصہ ہے، وہ بھی ان کی نسل ہے، تو ان کے ساتھ بھی تو ویسے ہی محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ محبت جو ہے قرآن نے بیان کی ہے کہ جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کے لیے حقیقی سادات جو ہے ان سے محبت جو ہے وہ سب سے اپنی جانوں سے بڑھ کر جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنی جانوں سے بڑھ کر سادات کی جانیں جو ہیں وہ عزیز ہیں۔ اور اگر جو ہے کوفہ میں جو ہے اگر سادات کو یزیدیوں نے جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا ہوتا تو کافروں جو ہے وہ جو دعوے دار تھے سادات کے ماننے والے کوفی، ان پر یہ فرض تھا کہ یزیدیوں کے لشکر کے سامنے جو ہے وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور ان کو پیغام دیں کہ ہم نے ان کو یہاں کوفے میں خط لکھ کر جو ہے بلایا ہے اپنی مدد کے لیے، ان کی بیعت کے لیے، اور ہم جو ہے ان کی اپنی جانیں قربان کر کے بھی ہم ان کو تحفظ دیں گے۔ تو ان کو اگر چاہیے تھا کہ وہ کہتے یزیدی لشکر سے کہ آپ ہماری لاشوں سے گزر کر سادات تک جائیں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے جو ہے سادات کا کوئی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا اور یزیدیوں کا راستہ جو ہے ظلم کا وہ نہیں روکا جو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآنی جو فیصلہ ہے کہ سادات جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد جو ہے حقیقی سادات وہ قیامت تک کے مومنین کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک کا بیان ہے اس کے تحت بھی دیکھیں کوفیوں کو تو انہوں نے جو ہے بدعہدی کی ہے اور انہوں نے جو ہے سادات کو بلا کر کوفے میں ان کو جو ہے وہ خفیہ رکھا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی ہے یزیدیوں کے لشکر کے خلاف۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوفیوں نے جو ہے اس واقعے کو جو ہے 10 دن کی کارروائی جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یہ 10 دن تک جو ہے یزیدی جو ہے یہ 72 افراد جن میں عورتیں بچے تھے ان کا مقابلہ کرتے رہے، ان پر ظلم کرتے رہے۔ تو کوفی کہاں گئے تھے؟ کوفی کہاں گئے تھے؟ وہ تو 72 افراد تھے نا، کوفی کہاں گئے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی مدد کی؟ یہ 10 دن کا جو قصہ گھڑا ہے کوفیوں نے، یہ قصہ جو ہے یہ بھی ان کے خلاف جاتا ہے۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس بیان کی تائید کرتا ہے یہ 10 دن کا واقعہ کہ یہ یزیدیوں کی کارروائی نہیں ہے، یہ بلکہ کوفیوں کی کارروائی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو خط لکھ کر بلا کر کوفہ میں جو ہے ان کو جو ہے چھپا لیا اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے 6-7 بندے جو ہے وہ شہید کرتے، ان کو دفن کرتے کوفی، اور اس طریقے سے انہوں نے 10 دن لگائے ہیں۔ ورنہ حکومتوں کے لیے یا یزیدی لشکر کے لیے تو 10 دن ناممکن ہے۔ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں عمران خان کے ماننے والوں نے مظاہرہ کیا ڈی چوک میں، اور حکومت نے کارروائی کر کے منٹوں میں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں جو ہے سارا میدان صاف کر دیا تھا۔ یہ ہے حکومتوں کے لشکروں کی کارروائی۔ تو اس جو ہے واقعے کے تحت جو ہے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ 10 دن کا قصہ جو ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جس طرح عمران خان کے لوگوں کو جو ہے گورنمنٹ نے کارروائی کر کے منٹوں میں جو ہے بھگا دیا، اس طرح جو ہے اگر یزیدی لشکر جو ہے ان پر حملہ آور ہوتا تو یہ منٹوں
اور حد گھنٹوں کا یہ کام تھا 72 افراد کے لیے، ان کو بکھانے کے لیے، ان کو قابو کرنے کے لیے، تو یہ ان کو شہید کرنے کے لیے یہ منٹوں کا کام تھا، گھنٹوں کا کام تھا، 10 دنوں کا کام نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک ایسا جھوٹ ہے جو کوفیوں کے خلاف جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسے جھوٹ گھڑے ہیں جناب سیدہ زینب کو جو ہے وہ ان کے بیان کو جو ہے چھپانے کے لیے کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ متصادم ہے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان کے، یہ الٹ ہے بالکل۔ تو یہ 10 دن کی کارروائی جو ہے یہ بالکل ناممکن ہے۔ آج میں نے مثال دے دی ہے کہ ڈی چوک میں جو ہے ہزاروں لاکھوں افراد کو گورنمنٹ کی کارروائی نے منٹوں میں جو ہے بھگا کر رکھ دیا۔ تو یہ حکومتوں کی کارروائی جو ہے وہ دنوں تک نہیں ہوتی، اور 72 افراد جن میں بچے اور عورتیں ہوں وہ کس طرح 10 دن کی کارروائی لمبی ہو سکتی ہے؟ تو یہ اصل میں اپنی جو ہے کوفیوں نے جو ہے اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے یہ 10 دن کا قصہ جو ہے وہ گھڑا ہے، اس میں جو ہے کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ بالکل جو ہے ان کی اپنی کارروائی ہے کہ انہوں نے خود جو ہے ان کو جو ہے شہید کیا ہے، اور پھر جھوٹ کے ذریعے جو ہے ان کو جو ہے خود جو ہے بڑے معصوم پاک بن گئے، اور جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے مدعا جو ہے وہ دوسروں پر ڈال دیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ کوفیوں کا اگر سادات کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو سادات کی پرورش تو ہے، تربیت جو ہے وہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی قرآن سے کی ہے، اور اس تربیت میں پاکیزگی ہے، سچائی ہے، اس میں جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کو شہید کرنے کی سنگ دلی جو ہے یہ کوفیوں میں بھی تھی، کیونکہ کوفیوں کی وہ تربیت نہیں تھی جو سادات کی تربیت تھی۔ کوفیوں کی تربیت کرنے والا جو ہے عبداللہ بن سوا جو ہے وہ یہودی تھا، اس نے کوفہ میں یہ ڈیرا لگا رکھا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، اور یہ تربیت جو ہے کوفیوں کی، یہ سنگ دلی کی تربیت یہ اصل میں اس کی تربیت ہے۔ تو یہ سادات کو جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے نرمی کی، نرم دلی کی، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور کوفیوں کو جو ہے کسی صورت بھی ان سے جو ہے اعلیٰ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بعد جو ہے یہ آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوا ہے فلسطین میں اور ملک شام میں، اس کا ذرا موازنہ کر لیں کہ جس طرح یہودی نے غزہ کے اہل ایمان پر بڑی بے رحمی سے بم گرا کر جو ہے عورتوں، بچوں، انسانوں کو، بے گناہ انسانوں کو جو ہے ایمان والوں کو شہید کیا ہے، ان کی بستیاں ریزہ ریزہ کر دی ہیں، اس کے ساتھ ملک شام جو ہے اس میں بھی اہل ایمان جو ہے ان کو جو ہے شہید کیا گیا بڑی بے رحمی کے ساتھ، اور خفیہ جیلوں میں رکھ کر ان کو ٹارچر کیا گیا شام کے اہل ایمان کو۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ سچائی جو ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ یہ حافظ الاسد اور اس کا بیٹا بشار الاسد جو ہے یہ دونوں کوفی شیعہ ہیں۔ ان شیعہ کوفیوں نے جو ہے اہل ایمان جو تھے شام والے ان پر جو ہے انہوں نے توپوں کے گولے چلائے، ان پر بم گرائے، ان کی بستیاں ریزہ ریزہ کیں اور ان کو شہید کیا۔ اب یہودی کا عمل جو ہے، یہودی کی بے رحمی جو ہے غزہ میں، اور شام کی بے رحمی جو ہے یہ کوفی شیعوں کی، اس کا ذرا ایمانداری سے اس کا ذرا موازنہ کر لیں کہ دونوں کی بے رحمی ایک جیسی ہے، اور دونوں کی بے رحمی اہل ایمان کے خلاف ہے۔ یہودیوں نے بھی اہل ایمان کو غزہ میں جو ہے شہید کیا، ان کا خاتمہ کیا، اور کر رہے ہیں ابھی تک۔ اور ملک شام میں ہے جو کوفی شیعہ جو تھے حکمران، انہوں نے جو ہے اہل ایمان کے خلاف جو ظلم کیے ہیں انڈر گراؤنڈ جیلوں میں، اور جو ان کو جو ہے ناجائز ناحق پھانسیاں دے کر جو ان کو شہید کیا ہے، یہ کارروائی جو ہے یہ کوفی شیعوں کی ہے۔ آج کے اس دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کوفی اور یہودی جو ہیں ان کا آپس میں بڑے دیر کا جو ہے یہ معاہدہ ہے، وہ ایک ہی معاملے پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔
جس طرح جو ہے آج ان دونوں نے جو ہے اہل ایمان کو شہید کیا ہے، برباد کیا ہے، اسی طرح کوفہ میں حقیقی سادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادات کے ساتھ بھی یہ دونوں جو ظلم کرنے والے ہیں، عبداللہ بن سبا یہودی کا ٹولہ اور یہ جو ہے کوفہ والے جو ہے انہوں نے جو ظلم کیا ہے، اس کی گواہی تو مٹ نہیں سکتی قیامت تک۔ جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گواہی جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں مٹے گی، ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اہل ایمان جانتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے یہ کوفیوں کی ہے اور عبداللہ بن سبا یہودی کی ہے، اور اس دونوں کے گٹھ جوڑ کو آج کے تناظر میں، آج کی ملک شام اور غزہ میں تباہی جو ہے اس کے تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے اہل ایمان کی تباہی میں ایک جیسے ہیں، یہ سنگ دل اور بے رحم ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ حقیقت جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بات ہے کہ جو آج اگر ہم دیکھیں تو غزہ کے اندر جو کچھ یہودیوں نے کیا ہے اس پر جو ہے ہمارا رد عمل جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ صرف ہم نے جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں اسرائیل کو، صرف بیانات ہی دیے ہیں، اور ہم اتنے سنگ دل اور بے رحم ہو گئے کہ ہم نے فلسطین کے بچوں اور غزہ کے بچوں اور عورتوں اور مردوں کی تباہی پر ہمیں کچھ اثر نہیں ہوا، ہم صرف بیانات تک رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی کوئی اہل ایمان کے حق میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ہمدردی، نرمی، رحم دلی ہے ہمارے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہم نے ان کو شہید ہوتے دیکھا، ہم نے صرف بیانات تک رہے اور ہم جو ہے یہ سب تماشا جو ہے وہ دیکھتے رہے، اور ہم نے ان کے حق میں کچھ نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے یہ یہود و نصارہ کی اطاعت ہے، غلامی ہے، ان کے کافرانہ نظام آئین کے ذریعے، جس کافروں کے نظام کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنوں، کافروں کے فتنے کے خلاف، یہ کافروں کے جو آئین ہیں، نظام ہیں، یہ فتنے ہیں، اور ان کا خاتمہ کرو، اور اس کی جگہ پھر میرا مکمل دین جو ہے اللہ کا اس کو نافذ کرو۔ اب ہماری منزل تو جو ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں، ہماری منزل تو یہ ہے کہ ہم دنیا سے کافروں کے فتنے ختم کر کے ان کی جگہ ہم اللہ کے آسمانی دین کو مکمل طور پر جو ہے وہ نافذ کریں۔ اب ہم جو ہے اس کے بالکل الٹ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے مکہ میں سورہ کافرون کے ذریعے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، آخری آیت، لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین، تمہارا آئین تمہارے لیے، اور میرا دین، میرا آئین میرے لیے۔ یہ قرآن جو ہے یہ زندگی کے لیے آئین ہے، نظام زندگی ہے، یہ ہماری زندگی گزارنے کا آئین ہے قرآن پاک۔ افسوس ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے آئین ماننا نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، سادات نے اس آسمانی آئین کو جو ہے نافذ کیا مدینہ کی ریاست میں، اور آج تک اس مدینہ کی ریاست میں یہ اللہ کا آسمانی دین جو ہے، آئین جو ہے وہ نافذ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک نافذ رکھنا ہے دنیا کے لیے، ایک مثال کے طور پر، کہ دنیا دیکھے کہ میرے نبی نے اور میرے نبی کے ماننے والوں نے کس آئین کو جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے نافذ کیا۔ یہ مثال ختم نہیں ہوگی، یہ قیامت تک جائے گی۔ آج تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس نظریے کی، جو نبی علیہ السلام نے محنت کی ہے، صحابہ کرام نے محنت کی ہے، جزیرۃ العرب سے کفر و شرک کو مٹا کر اللہ کی زمین پر جو ہے اللہ کی مخلوق پر مکمل آسمانی دین نافذ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور وہ ایسی حقیقت ہے جو قیامت تک رہے گی اور نہیں مٹ سکے گی۔
اب اس آئینے میں جو ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا ہے، اس آئینے کے سامنے میں آج ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کھڑا کر کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں سوائے سعودی عرب کے اسلامی جزیرۃ العرب کی ریاستوں کے یا یہ افغانستان کے، باقی سب جو ہے اسلامی ملک جو ہے وہاں پر جو ہے یہود و نصارہ کی جمہوریت جو ہے وہ نافذ ہے، اور اس جمہوریت کو قرآن پاک نے سورہ 8واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، اس میں اس کو جو ہے اس کی مخالفت کی ہے قرآن نے۔ اللہ فرماتے ہیں 8واں پارہ پہلا رکوع ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے لوگوں کی اکثریت کی بات مان لی تو وہ اللہ کے دین سے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ حقیقت جو ہے آج ہمیں جو ہے تمام مسلمانوں کے ملکوں میں نظر آ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ اکثریت کی شیطانی جمہوریت جو ہے اس کے ذریعے ہم نے جو ہے اللہ کی زمین پر جو ہے اور اللہ کی مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کیا ہوا ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ منافقت آ گئی ہے۔ ہم زبان سے اسلام کی باتیں، اسلام کا جو ہے وہ نام لیتے ہیں، لیکن عمل ہمارا جو ہے وہ یہود و نصارہ کے فتنے کو مسلط کرنا ہے۔ اس قول اور فعل کے تضاد کو منافقت کہا جاتا ہے۔ مدینہ کے منافق جو تھے ان کی پہچان یہی تھی، وہ زبان سے جو ہے اسلام کا دعویٰ کرتے، لیکن عمل سے جو ہے وہ اندر سے جو ہے مشرکین مکہ اور یہود مدینہ کے ساتھی تھے۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ جو منافق تھے یہ دوغلا پن تھے۔ منافق کے دو منہ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کچھ، کافروں کے لیے کچھ، قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین جو تھے وہ دغا کرتے تھے، دھوکہ کرتے تھے، اندر کھاتے کافروں سے مل جاتے تھے اور جہاد میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اور اس طریقے سے جو ہے آج ہم مسلمانوں کے ملکوں میں یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زبان سے تو کلمے پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ عمرے کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نفاذ اسلام کے عمل کے بالکل الٹ ہے۔ ہم نفاذ اسلام کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ہم نے تو نفاذ اسلام کے نفاذ کے لیے اسلام کے نفاذ کے لیے ہم نے تو کفر کا بائیکاٹ کا بھی اعلان نہیں کیا آج تک، کہ ہم جو سورہ کافرون کے مطابق جو ہے کافروں کا زبانی طور پر بائیکاٹ ہی کر دیں۔ یہ پہلی سٹیج ہے اسلام کے نفاذ کی، کہ پہلے کافروں کا جو ہے جو آئین ہے، ان کا جو دین ہے، اس کا جو ہے بائیکاٹ کیا جائے سورہ کافرون کے تحت، اور نبی علیہ السلام نے کیا۔ ہم سیرت کی تقریریں بہت کرتے ہیں، جلسے بڑے جو ہے وہ ہم منعقد کرتے ہیں، بڑے گیت گاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے نبی علیہ السلام کی اس سیرت کو آج تک جو ہے اپنایا؟ آج تک ہمارے مفتیوں اور علماء نے جو ہے کافروں کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تمہارے جو ہے دین کو نہیں مانتے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس آسمانی دین کو نافذ کیا، صحابہ کرام نے جو ہے، سادات نے جو ہے جو اس کو نافذ کیا، کیا ہمارے لیے وہ دین کا نفاذ جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے یہ کہاں سے یہ حکم آ گیا کہ تم جو ہے یہود و نصارہ کا جو فتنہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور آیت نمبر بقرہ کی آیت نمبر 193 میں، جس میں جس کافروں کے نظام کو اللہ فتنہ کہے، ہمارا کیوں یقین نہیں آیا اللہ کے فیصلے پر؟ ہم کیوں نہیں اللہ کے فیصلے کو مانتے؟ اسی لیے ہمارے اندر منافقت ہے کہ ہم جو ہے قرآن کی باتیں کرتے ہیں لیکن صرف باتوں تک ہے، لیکن قرآن کو نافذ نہیں کرتے۔ اسی بات نے ہمارے اندر منافقت پیدا کر دی۔ تو جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں ان پر یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنے فتنے شیطانی جمہوریت کے ذریعے جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور ان مسلمانوں کے جو حکمران ہیں
وہ منافقت کی وجہ سے جو ہے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ان کا غلام بنا رکھا ہے، اور ان کی جو ہے جب لوٹ مار کر جو ہے ملکوں کا پیسہ جو ہے حکمران لوٹ کر کافروں کے ملکوں میں جو ہے جا کر جو ہے پیسہ جمع کرتے ہیں، اور وہاں ان کو پناہ ملتی ہے، بہت سہولتیں ملتی ہیں۔ کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو مسلمان ملک ہیں، کیا ہم پر وہ بات لازم نہیں ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا، کہ اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر انہوں نے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا؟ یہ ہم پر لازم کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے؟ عمل جو ہے جو ہم نے وہ یہود و نصارہ والے کرنے ہیں؟ فتنہ جو ہے آسمانی دین کے مقابلے میں جو ہے کافروں کے فتنے کو ہم نے مسلط کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں، یہ ہمیں کس نے، قرآن کی کون سی آیت ہے، نبی علیہ السلام کا کون سا فرمان ہے کہ جس نے ہمیں جو ہے وہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اسلام کے مقابلے میں کافروں کے فتنے کو جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کرو؟ کس نے ہمیں اجازت دی؟ یہی منافقت ہے، یہ ہماری منافقت ہے، ہمارا خالص ایمان نہیں ہے۔ جب خالص ایمان نہیں ہے تو ہمارا عمل بھی خالص نہیں ہے۔ جیسا ہمارا جو ہے وہ ملاوٹی ایمان ہے، ویسا ہمارا عمل بھی ملاوٹی ہے۔ تو یہ حقیقت جو ہے یہ دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں میں نے حوالہ دیا 8ویں پارے پہلے رکوع کا کہ اگر تم نے لوگوں کی اکثریت کی جو ہے بات مان لی، اطاعت کر لی، تو وہ اللہ کے دین سے تمہیں جو ہے وہ گمراہ کر دیں گے۔ آج مسلمانوں کے اندر جو ہے گمراہی کیوں ہے؟ صرف اسلام کا نام ہی لیتے ہیں، باقی ساری زندگی جو ہے کافروں کے فتنے کے مطابق ہم گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کے نظام کو قبول کر لیا، دل سے قبول کر لیا، اور ان کے نظام کو ہم نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کیا، جس کے نتیجے میں جو ہے امت جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ امت جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور عظمت دی تھی، کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، اللہ نے لوگوں میں تمہارا انتخاب کر دیا، چن لیا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو حقیقی نیکی کا حکم دو گے اور حقیقی برائی سے روکو گے۔ اور یہی دو چیزیں جو ہے قرآن پاک کی روح ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو جو ہے نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہی جو ہے قرآنی تعلیمات کی اصل ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے ذمہ لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تمہارا انتخاب کر دیا ساری امتوں میں کہ تم نے لوگوں کو جو ہے بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور اللہ کے دین کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو ہم تو لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ سورہ انعام کی جو ہے آیت نمبر 26 ہے، اللہ فرماتے ہیں ینہون عنہ وینأون عنہ، یہ ظالم لوگوں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس قرآن سے دور رہتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو کیا دینا ہے؟ ہم نے تو قرآن پاک کے ساتھ دشمنی جو ہے اس کا جو ہے عہد کر رکھا ہے کہ نہ اس کو ہم خود سمجھ کر پڑھیں گے، نہ کسی کو پڑھنے دیں گے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا کردار۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن پاک کی 26 نمبر آیت ہے سورۃ الانعام کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدبخت جو ہیں، یہ جو مذہبی پیشوا بنے پھرتے ہیں، یہ نہ اس قرآن کے نزدیک خود جائیں گے اور نہ کسی کو اس کے سمجھنے کے لیے ان کے قریب آنے دیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ تو آج ہمارا کردار جو ہے، ہم نے تو ساری دنیا میں اسلام کو جو ہے نافذ کرنا تھا، ساری دنیا میں، اور ہمارے اندر ایسی منافقت آ گئی کہ ہم اپنے ملکوں میں، اپنے خطوں میں، اپنے معاشروں میں، اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ نہیں کر سکے۔ کس قدر جو ہے ہماری بغاوت ہے، سرکشی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین سے۔ تو یہ جو ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہے جو ہم کافروں کا فتنہ مسلط کیے بیٹھے ہیں، اس منافقت کی وجہ سے آج ہمارے دل جو ہے بے رحم ہو گئے ہیں، پتھر دل ہم ہو گئے ہیں، سنگ دل ہم ہو گئے ہیں کہ غزہ کے بچوں اور عورتوں اور جب لوگوں کو جو ہے شہید کر رہا ہے یہودی،
اور ہم جو ہے وہ صرف بیان دے رہے ہیں، اور ان بیانات کی وجہ سے یہودی جو ہے وہ اور زیادہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمارے زیر قانون ہے، یہ تو ہمارے آئین کے تابع ہیں، یہ جو بیان دے رہے ہیں ان کے ملکوں میں تو ہمارا آئین بنایا ہوا جو ہے وہ جو مسلط ہے، یہ ہمارے یہ باتوں تک ہی رہے گی، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اس کو پتہ ہے کہ جب یہ ذہنی طور پر ہمارے غلام ہیں، ہمارے فتنے کو ماننے والے ہیں، ہمارے فتنے کو نافذ کرنے والے ہیں، تو یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اس لیے جو ہے یہودی بڑے ظلم سے جو ہے ظالمانہ طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی ملک شام کے جو ہے کوفی حکمران، شیعہ حکمران جو ہے وہ بھی پیچھے نہیں رہے یہودی سے، انہوں نے بھی جو ہے خوب جو ہے ظلم کیا ہے ملک شام پر، اور بات یہ دنیا کو بتائی ہے کہ جی یہ سول وار ہے، سول وار، یہ جو ان کو جو ہے توپ کے گولے چلے ہیں ان کی دستیوں پر، یہ بم جو چلے ہیں یہ سویلین نے چلائے ہیں، یہ عوام نے چلائے ہیں، یہ کس نے چلائے ہیں؟ یہ توپوں کے گولے، یہ بم کس کے پاس ہیں؟ یہ حکمرانوں کے پاس ہیں۔ تو ان حکمرانوں نے یہ گولے یہ بم جو ہے یہ خود چلائے ہیں یا اسرائیل سے کروائے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا جو ہے اتحاد ہے، جو ہے سادات کے زمانے میں بھی ان کا اتحاد تھا، آج بھی ان کا اتحاد ہے۔ یہ کوفیوں کا اور یہودیوں کا جو ہے یہ پکی دوستی ہے جس کو جو ہے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہماری منافقت ہے، یہ منافقت کی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کچھ جو ہے رحم نہیں آ رہا فلسطینیوں کے بارے میں، جو ظلم ان پہ ہو رہا ہے ہمارے دل میں کوئی رحم نہیں آ رہا۔ جو شامیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے کوفیوں نے، اس پر جو ہے ہمارے دل بالکل نرم نہیں ہوئے، کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم نے جو ہے ہماری تو حالت یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے فلسطینیوں کے حق میں جو ہے جلوس نکالنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، جو جلوس جو ہے نکالنے لگے ہیں ان پر لاٹھیاں برسا دی گئی ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے۔ کیا یہ حقیقی ایمان ہے؟ کیا اس کو ایمان کہتے ہیں یا یہ منافقت ہے؟ فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں۔ کیا اس کو ایمان کہتے ہیں کہ مظلوموں کے خلاف جو ہے وہ اگر سڑکوں پہ لوگ آ گئے ہیں کہ وہ یہ ظلم بند کرنا چاہیے اسرائیل کو، تو ان پر جو ہے وہ لاٹھیاں برسا کر ان کو جو ہے بھگا دیا جاتا ہے کہ چلو اسرائیل کے خلاف تم نہیں مظاہرے کر سکتے؟ یہ ایمان ہے؟ اس کو ایمان کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اللہ نے ڈھیل دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، جتنے ظلم کر سکتے ہو کر لو، انشاءاللہ اللہ کی پکڑ آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے حکمران بدمعاش آ جائیں گے کرسیوں پر، فانتظر القیامہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا، ان بدمعاشوں کو روکنا، ان کی اصلاح کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور اصلاح ہو بھی کیسے؟ یہ ہمارے جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے کیا یہ کافروں کے فتنے کے ساتھ نہیں ملے ہوئے؟ کیا یہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر کافروں کا فتنہ مسلط نہیں کیے ہوئے؟ جن علماء اور مفتیوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کا آئین جو ہے وہ آسمانی آئین جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے نافذ کیا تھا، جن علماء اور مفتیوں نے اس آئین کو نافذ کرنا تھا، آج وہ جو ہے وہ کافروں کے فتنے کو مسلط کیے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا میں الزام لگا رہا ہوں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ تمام فرقوں کے علماء، جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں پیٹ کی خاطر؟ اس لیے کہ ان کے ہزاروں لاکھوں جو ہے مہینے کی جو ہے ان کی جو ہے لوٹ مار ہے قوم کے بچے بے شک بھوکے مر جائیں، ان کو جو ہے سرکاری خزانے سے جو لاکھوں مل رہے ہیں ہر مہینے، سرکاری گاڑیاں، سرکاری مشروبات، سرکاری کھانے، سرکاری سہولتیں، ہوائی جہاز کے سفر اور اعلیٰ جو ہے وہ رہائشیں۔ یہ کیسے حقدار ہو گئے؟ کافروں کے فتنے کے تسلط سے یہ اتنی سہولتوں کے حقدار ہو گئے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اس کو کھرا ایمان کہتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا
کہ وہ زبان سے اسلام کی بات کرتے تھے اور انہوں نے مسلط کیا ہوتا اللہ کی زمین مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ. کیا ایسی کوئی مثال ہے؟ کیا ان کا ایمان جو ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ایمان سے ملتا ہے؟ کوئی ہے مماثلت کوئی کسی قسم کی؟ تو یہ جب تک جو ہے حقائق کو نہیں مانیں گے. یہ ہمارے اندر منافقت کیوں آئی ہے کہ ہم نے جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کے سچ کو جو ہے ہم نے دنیا میں نہیں پھیلایا. ہم نے اللہ کے آسمانی سچ کو، قرآن کو دنیا میں نہیں پھیلایا، اور اس کے مقابلے میں کافروں نے منافقوں کے ذریعے جو ہے کفر بھی پھیلایا، جھوٹ بھی پھیلایا، اور وہ کامیاب ہیں. اور کافروں کے فتنے، کافر اپنے فتنے کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کے ملکوں پر جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں. یہ کیسی غیرت ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، یہ حیا اور غیرت جو ہے ایمان سے پیدا ہوتی ہے. آج ہمارے اندر جو ہے اسلامی ایمان کی غیرت نہیں ہے، ہم جو ہے بے غیرت ہو چکے ہیں. ہم جو ہے کافروں کو جو ہے صرف جو ہے ان کو جو ہے بیانات ہی دے رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارا آئین جو ہے، ہماری شیطانی جمہوریت جو ہے اپنے علاقوں میں جو ہے یہ مسلط کر رکھی ہے، تو یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ یہ تو اس بیان بازی ہے اوپر سے، اندر سے جو ہمارا پروگرام پورا کر رہے ہیں. یہ اندر سے تو ہمارا ہی فتنہ جو ہے نافذ کر کے بیٹھے ہیں. یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اور بالکل نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ ان حکمرانوں کا جو ہے کافر یہودی جو ہے کچھ نہیں بگاڑتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہیں، ان کو تو وہ پناہ دیتے ہیں، ان کو تو بڑا عزت دیتے ہیں وہ. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس حق کو، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے حق کو چھپانے کا نتیجہ ہے، اور کوفیوں کے جھوٹ کو پھیلانے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جو ہے حق کو اور باطل کو جو ہے یہ خلط مت کیے بیٹھے ہیں، اور ہم باطل جو ہے اس کے طرف جو ہے ہمارا جھکاؤ زیادہ ہے. اور اس جھکاؤ کی وجہ سے ہمارے اندر مکمل جو ہے یہ منافقت آ چکی ہے. یہ شیطانی جمہوریت جو ہے یہ ہمیں منافق بناتی ہے. آپ الیکشن کے دنوں میں دیکھ لیں، بھٹی صاحب آتے ہیں، اور جی فکر نہ کریں بھٹی صاحب ہم آپ کو ووٹ دیں گے. وہ جاتا ہے، ملک صاحب آ جاتے ہیں، اور ملک صاحب فکر نہ کرو ہم تو ہر بار آپ کو ووٹ دیتے ہیں. اور جب وہ جاتا ہے تو اس کو گالیاں دیتے ہیں. اس کے ساتھ میاں صاحب آ گئے، میاں صاحب گالی کوئی نہیں، ہم تو آپ کے گھڑی کی مچھلی ہیں، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ یہ جو جھوٹ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی پہلی نشانی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. منافق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. یہ شیطانی جمہوریت جو ہے یہ ہمارے اندر منافقت پیدا کر رہی ہے. اور الیکشن لڑنے والے ایم پی ایم این اے کی سیٹ پر وہ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا. اور پھر وہ بدبخت جو ہے کرسی پر آ کر جو ہے وہ شکل بھی نہیں دکھاتا 5 سال جو ہے، اور جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ مل کر پھر قوم پر وہ ظلم کرتا ہے جو کوئی کافر بھی نہ کر سکے. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود بھی اتنا جو ہے ظلم نہ کرتا ہوگا جتنا یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو ہے منافق جو ہے یہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اندر منافقت جو ہے صرف اس لیے آئی ہے کہ ہم دل سے جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے ہم نے خلط ملط کر دیا ہے جناب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے سچ کو اور کوفیوں کے جھوٹ کو ہم نے مکس کر دیا ہے، بلکہ ہم نے کوفیوں کے جھوٹ کو غالب کر دیا اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچائی کو ہم نے جو ہے چھپا لیا. اس وجہ سے ہمارے اندر جو ہے یہ منافقت ہے، اور منافق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت بری طرح ذلیل کرتا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ ان کو جو ہے کوئی عزت نہیں ملتی، یہ ذلیل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی عذاب دردناک ہے. تو یہ باتیں جو ہے چند ایک باتیں جو ہے یہ میرے کوئی الزامات نہیں ہیں، میں نے جو ہے آپ کو قرآن پاک سے تاریخ کے واقعات سے ثبوت دیتے ہوئے جو ہے یہ میں نے باتیں کہی ہیں کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ کوفیوں کے خلاف جو ہے ان کے بیان کو ہر جگہ پہنچانا چاہیے کہ حقیقی سادات کے ساتھ ظلم کوفیوں نے کیا تھا،
اور عبداللہ بن سبا یہودی جو ہے اس کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ یہ حقائق جو ہے لوگوں کو بتانے چاہیے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ہمارے دشمن کون ہے اور ہمارے دوست کون ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ پروفیسر محمد انور اعوان، ہوشیار پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔